चौधरी शमून, आज मैंने तुम्हारी मंग को देखा, मलंगी ने नशे से झूमते हुए बताया। शौकी ने सुना तो वो हंस दिया और हंसते हंसते कहने लगा, मंग और भरजाई में फ़र्क होता है पागला। मैंने आज चौधरी की मंग को नहीं, अपनी भरजाई को देखा है। ओए, तुम दोनों क्या बक रहे हो? मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा, शमून ने शराब गिलास में डालते हुए कहा। चौधरी शमून और उसके दोस्त मलंगी और शौकी चौधरी शमून के डेरे पर दिसंबर की सर्द रात में आग का लाव भड़काए शराब और कबाब के मज़े लूट रहे थे। मैं समझाता हूँ चौधरी, आज तेरे गांव की किसी लड़की की बारात अड्डे वाले शादी हाल में आई थी, वहीं पर सड़क पार करते हुए तेरी मंग को देखा था। मलंगी ने शराब का पैग लगाते हुए तफसील सुनाई। तू क्या समझाएगा मलंगी बादशाह, मैं बताता हूँ भरजाई के बारे में। देख चौधरी, तू अपना जिगरी यार है, तेरी मंग तेरे साथ जचती नहीं है। वो मलूक सी और तू घबरू जवान, ये जोड़ी कुछ जमती नहीं है। शौकी ने कड़वी बात मिठास से कह दी। शमून सख्ती से बोला, शौकी बक मत ओए, वो मेरी मंग है, वो भी बचपन से। गुस्सा न कर चौधरी, तेरे साथ कोई अथरी रन सोहनी लगेगी, ये छुई मुई सी उस्तानी नहीं। शौकी एक बार फिर बोला था बगैर किसी झिझक के। मलंगी ने कबाब खाते हुए पूछा, ना तो ये बता वो अथरी रन आएगी कहाँ से? कल की आ चुकी है मियाँ चुन्नू से। शौकी कमीनी मुस्कुराहट के साथ बोला। शमून और मलंगी के कान खड़े हो गए शौकी की बात सुनकर। शौकी सीधी बात कर, शमून ने सुर्ख आंखों के साथ शौकी की तरफ देखकर कहा। आए हुई ना बात, तेरी आंखें दिगी लाली, तेरा गुस्सा मेरे बादशाह बताता हूँ। ठंड रख, साथ वाले गांव का मेहर शहीद है ना, उसकी बहन है सुंदस, नानके रहती थी, कल ही आई है। बड़ा नखरा, बड़ी अथरी है भाई। शौकी की बात सुनकर मलंगी और शमून ने एक दूसरे की तरफ देखा। सच्ची बात है चौधरी शमून, मैंने तो कल ही उसे भरजाई मान लिया था, शौकी ने जल्दी से कह दिया। शौकी तेरे वैसे ही 12 बज गए हैं, मलंगी ने कहा। क्या है शमाइल, आधी रात हो गई है, अब तो सोने दो, सितारा ने बेजारी से जवाब दिया। 12 ही तो बजे हैं, शमाइल बोली। टाइम मत बताओ, काम बताओ, सितारा ने जमाई लेते हुए कहा। मैंने उसे ढूंढ लिया है, शमाइल ने अपनी कामयाबी की नौईद सुनाई। किसको? सितारा आंखें मलते हुए बैठ गई और अपनी छोटी बहनों की तरफ देखना जो सब सो रही थी। मुजम्मिल बेग को, और किसे? शमाइल धीमी आवाज़ में बोल रही थी। इसका बस चलता तो वो चीख चीख कर बताती। मुजम्मिल बेग को ढूंढ लिया है, सितारा ने खुद कलामी की। हाँ, और उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दी है। अच्छा, फेसबुक पर बैठी हो? फेसबुक की यारी सरासर बीमारी, मुझे इससे वाकई मोहब्बत हो गई है। शमाइल ने लगे हाथों अपने दिल का हाल भी सुना दिया। ये किसने बताया? सितारा ने सर्द लहजे में पूछा। मुझे नींद जो नहीं आ रही, मोहब्बत में सबसे पहले नींद ही तो उड़ती है। शुमाइल ने दानिशमंदी का सबूत देने की कोशिश की। तुम्हारी नींद का इलाज है मेरे पास। वो क्या? शुमाइल ने जल्दी से पूछा। तुम अपनी मैट्रिक की किताबें निकालो, उनमें से कोई एक खोलो, फ़ौरन नींद आ जाएगी। सितारा ने गुस्से से मोबाइल बंद कर दिया। फिर इर्द गिर्द देखा, सब सो रहे थे। उसने लेटते हुए खुद कलामी की। अम्मी सही कहती हैं सितारा, बेवकूफ़ सहेली से दुश्मन सहेली बेहतर है। माहम चौधरी, होश के नाखुन लो, बेवकूफ़ों की तरह मत सोचो, ये कभी नहीं हो सकता। मगर शमून मुझे पसंद नहीं है। तो फिर इस रिश्ते से इनकार कर दो। इनकार तो कर दूं, पर अब्बू की ज़बान का पास है, लोग क्या कहेंगे? अपने मरहूम बाप की ज़बान का पास भी नहीं रखा। कुछ भी हो जाए, मैं अब्बू की ज़बान का पास ज़रूर रखूँगी। माहम अपने बिस्तर पर लेटी हुई अपने ज़मीर की आवाज़ से खामोशी से हम कलाम थी। कभी ज़मीर की आवाज़ की दलील मजबूत होती और कभी माहम की आवाज़ बेहतरीन दलाइल पेश करती। आवाज़ों की इस जंग में माहम को अपनी मोहब्बत के लुट जाने का दर्द था। तुम्हारा दिल क्या कहता है? ज़मीर से आवाज़ आई। दिल कहाँ सीधी राह चलने देता है, ये तो दलदल की तरफ ले जा रहा है। माहम की आवाज़ निकली। उसने लेटे लेटे ही अपने आंसू साफ किए। दिल में किसी के लिए मोहब्बत की नमी हो तो ही आंखों में चमकती है।
چمک جب جذبات کی گرج سہ نہ ہی پاتی تو آنکھوں سے برسنے لگتی ہے۔ ضمیر نے اپنی حتمی رائے دے دی۔ ماہم نے ضمیر کی بات سن کر غصے سے لحاف ہٹایا اور اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی اور مسجد کے زینے دیکھنے لگی۔ جہاں پر مزمل کھڑا ہوا اسے نظر آیا۔ مزمل نے ایک نظر ماہم پر ڈالی اور وہ پیچھے ہٹ گئی۔ مزمل کو کبھی وہ کھڑکی کے پیچھے نظر آتی اور کبھی اپنی باہوں میں جھولتی ہوئی۔ مزمل نے سامنے پڑے ٹیبل پر رومال کے اوپر رکھی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑوں سے ایک ٹکڑا اٹھایا اور اسے دیکھنے لگا۔ ایک دفعہ پھر وہ سارا منظر اسے دل کی آنکھوں سے نظر آ رہا تھا۔ وہ تنگ آ کر اپنے بیڈ روم سے نکل کر ٹیرس پر چلا گیا۔ ٹیرس کے سامنے اس کے گھر کا باغیچہ تھا، جس میں بیرونی دیوار کے ساتھ ساتھ سنبل اور سندری کے اونچے اونچے درخت تھے، جن کے پتوں پر بھی اسے ماہم ہی کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ مزمل نے اپنے دائیں ہاتھ کی طرف دیکھا جس نے ماہم کو تھاما تھا۔ ماہم نے اپنی کلائی پر نظر ڈالی جہاں خراش لگی ہوئی تھی۔ ماہم چودھری، ایسی خراشیں گھاؤں بن جاتی ہیں۔ اشال کی آواز گونجی۔ وہ کمرے میں آئی، فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور کلائی پر پٹی لپیٹ لی۔ مزمل بھی اپنے بیڈ روم میں آیا، فریج کھولا، اس میں سے پائن ایپل کا جوس نکالا اور پینے لگا۔ اس نے ایک ہی سانس میں سارا جوس ختم کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے دماغ سے آواز آئی، میں بتاتا ہوں، تمہیں اس سے محبت ہو گئی۔ دل نے جلدی سے اطلاع دی، بکواس مت کرو، یہ جھوٹ ہے۔ دماغ نے دل کی بات پر شدید رد عمل دکھایا، پھر سمجھاتے ہوئے بولا، بی پریکٹیکل بیگ صاحب، تم دل کی کسی بات کو سیریس مت لو، یہ تو پاگل دیوانہ ہے۔ مجھے محبت ہو گئی ہے، دل نے سادگی سے اقبال جرم کر لیا۔ محبت ہو گئی ہے؟ محبت ایک ایسا لفظ ہے، شٹ اپ، جس کا سہارا لے کر دنیا میں سب سے زیادہ دھوکہ دیا جاتا ہے۔ کیوں بیگ صاحب، میں نے ٹھیک کہا نا؟ یہ تمہارے ہی الفاظ تھے۔ کیا تمہارا اب بھی محبت پر یقین ہے؟ دماغ نے مضبوط دلائل بیگ صاحب کو پیش کیے۔ مزمل صاحب، میں بتاتا ہوں، آپ کا محبت پر اب بھی یقین ہے، صرف انسانوں سے اٹھ گیا ہے۔ دیکھو برین، تم مزمل صاحب کو ڈسٹرب مت کرو۔ دل نے دماغ کی گھنگرچ والی تقریر سننے کے بعد بڑی تحمل مزاجی سے جواب دیا۔ مزمل بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے دل اور دماغ کی جرح سن رہا تھا۔ مزمل کو یہ ساری دلیلیں سننے کے بعد بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ پتنگ والی ڈور کے گنجل کی طرح مزید الجھتا جا رہا تھا۔ اضطراب در اضطراب اسی کیفیت میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ دماغ اور دل کی یہ جرح کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچتی تھی۔ مزمل نے کمرے کی لائٹ بند کی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ حکیم صاحب، لائٹ جلا دیں۔ حکیم صاحب کی بیگم عروسہ نے حکیم صاحب کو جائے نماز سمیٹتے ہوئے دیکھا تو کہہ دیا۔ حکیم صاحب نے لائٹ جلا دی۔ حکیم صاحب کی بیگم عروسہ پچھلے کئی سال سے بیمار ہے۔ اس کے گھٹنوں میں شدید درد رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ چل پھر نہیں سکتی۔ ویل چیئر کی مدد سے ایک سے دوسری جگہ حرکت کرتی ہے۔ عروسہ بیگم، رات آپ نے پھر دوائی نہیں پی؟ حکیم صاحب نے سرزش کے انداز میں کہا۔ تہجد پڑھ لی آپ نے؟ عروسہ نے اپنی پوچھ لی۔ ہاں پڑھ لی، دوائی دوں؟ حکیم صاحب نے پوچھا۔ خالی پیٹ دوائی پیوں؟ عروسہ نے بیزاری سے کہا، یہ خالی پیٹ ہی پینی تھی۔ حکیم صاحب نے دیسی دوائی کی شیشی پکڑی اور ایک چمچ عروسہ کو پلا دیا۔ بہت کڑوی ہے، عروسہ نے بچوں کی طرح منہ بناتے ہوئے ناپسندگی کا اظہار کیا۔ عروسہ بیگم، سچائی اور دوائی بھلے ہی کڑوی ہو، فائدہ ضرور پہنچاتا ہے۔ حکیم صاحب، آپ کی باتیں بھی حکیموں والی ہی ہیں، پہلے تو آپ کچھ اور کہتی تھیں۔ حکیم صاحب نے عروسہ سے نظریں چاڑ کرتے ہوئے الفت سے کہا، آپ بینا، سنا ہے مزمل بیگ کی بارات کے ساتھ آیا تھا، آپ کو جانتا ہے وہ؟ اس کی باتوں سے تو نہیں لگا کہ وہ مجھے جانتا ہے۔ حکیم صاحب نے سوچتے ہوئے بتایا۔ ملاقات ہوئی تھی کیا؟ عروسہ نے تجسس سے پوچھا۔ بارات کے چند افراد میں سے ایک وہ تھا، شادی کے گواہوں میں بھی اس کا نام شامل ہے، مسجد میں بھی نماز پڑھ کر گیا ہے، اسے پتہ لگے گا تو کیا سوچے گا؟ عروسہ نے فکر مندی سے کہا، جو اشال سمجھتی ہے وہ لڑکی ہو کر خود کو سنبھال سکتی ہے تو یہ پھر لڑکا ہے، اشال کی بات کچھ اور ہے۔ آپ بھی کمال کرتی ہیں عروسہ بیگم، مجھ سے پوچھیں تو اشال کا غم بہت بڑا ہے، مزمل بیگ سے کہیں زیادہ،
اور آپ کا غم؟ عروسہ نے چانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حکیم صاحب نے ایک لمحے کے لیے عروسہ سے آنکھیں ملائیں، پھر چارپائی سے اٹھتے ہوئے بولے، فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے، میں مسجد جا رہا ہوں۔ مومنا اب اٹھ بھی جاؤ، اذان تو کب کی ہو چکی، ایک تم ہو اور ایک ماہم ہے، اسے کبھی اٹھانا نہیں پڑا اور تم کبھی اٹھتی ہی نہیں۔ مریم بی بی نے قرآن پاک سے نظریں ہٹاتے ہوئے کہا، پھر قرآن پڑھنے میں مصروف ہو گئیں۔ السلام علیکم امی جی، ماہم نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہہ دیا۔ مریم بی بی نے اس کی طرف دیکھا اور منہ میں جواب دیا، مومنا ابھی تک سوئی ہوئی ہے، اٹھو مومنا۔ ماہم نے پیار سے مومنا کا کمبل ہٹایا اور اس کی پیشانی چومی۔ آپی، میں اسی لیے نہیں اٹھتی، آپ آؤ اور میری پیشانی چومو۔ مومنا نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، چلو جلدی سے نماز ادا کر لو۔ ماہم نے قرآن پاک الماری سے اٹھایا اور تلاوت کرنے لگی۔ چودھری شمشاد احمد اور ہیڈ ماسٹر محمود احمد دو ہی بھائی تھے۔ وہ دونوں اور ان کا ڈرائیور چند سال پہلے منڈی بہاؤالدین کے ایک کام سے گئے تھے۔ واپسی پر کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ڈرائیور اور ماسٹر صاحب موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئے۔ چودھری شمشاد پچھلی سیٹ پر تھا، اس حادثے میں اس کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئیں۔ ہیڈ ماسٹر محمود احمد کی دو بیٹیاں ہیں، بڑی ماہم چودھری اور چھوٹی مومنا چودھری۔ ماہم نے ایم ایڈ کرنے کے بعد لڑکیوں کے لیے ہائی اسکول بنانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ ماسٹر صاحب نے خوشی خوشی اپنی بیٹی کی بات مان لی۔ چودھری شمشاد اور ہیڈ ماسٹر محمود کی مشترکہ زمین 20 مربے تھی، جن کی دیکھ بھال چودھری شمشاد کے ذمے تھی۔ ماسٹر صاحب نے کبھی اپنے بڑے بھائی کے معاملات میں دخل نہیں دیا تھا۔ وہ جو کچھ زمینوں کے آمدن سے دیتا، ماسٹر صاحب خاموشی سے رکھ لیتے۔ دونوں بھائیوں کی حویلیاں معراج کے گاؤں میں ہی تھیں۔ ماہم کی خواہش تھی کہ معراج کے گاؤں سے 4 کلومیٹر دور مین جی ٹی روڈ ہے، وہاں پر ایک اسکول بنایا جائے اور اس کی پچھلی طرف اپنا گھر۔ جی ٹی روڈ کے ساتھ ساتھ کافی سارا رقبہ ماسٹر محمود کا ہی تھا، اس لیے اس ارادے کو حملی جامہ پہنانے کے لیے کوئی خاص مشکل پیش نہیں آئی۔ اسکول اور گھر ماہم کی منشا اور مرضی کے عین مطابق تعمیر ہو گئے۔ ماہم کے اسکول کو شروع ہوئے 2 سال ہی گزرے تھے کہ ماسٹر محمود کار ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گئے۔ ماسٹر محمود کی دونوں بیٹیاں اپنے باپ کی طرح پڑھنے میں لائق تھیں۔ اس کے برعکس چودھری شمشاد کے دونوں بچے پڑھنے میں انتہائی نالائق ثابت ہوئے۔ چودھری شمو نے 7ویں کلاس ہی میں اسکول چھوڑ دیا تھا۔ شمائل 4 بار میٹرک کا امتحان دینے کے باوجود ناکام ہی رہی۔ اس کے مقابلے میں اس کی سہیلی ستارہ BA کرنے کے بعد ماہم کے اسکول میں ٹیچر کی نوکری کر رہی ہے۔